में नबी ये भी नहीं वो भी नहीं, खौफ खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, तरसे सज़ा खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, न ये है न वो है। आज बज़ाहिर कहने को हम जो है रसूलुल्लाह का ग़ुलाम कहते हैं, अपने आप को ग़ुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं, हम खुद को जो है अहले बैत सहाबाए किराम के नक्शे कदम पर चलने वाला कहते हैं, अपने आप को ग़ुलाम गौसे आज़म कहते हैं, ग़ुलाम औलियाए कामिलीन कहते हैं। हम कहते हैं सरकार ताजुल औलिया के सच्चे ग़ुलाम तो हम ही हैं, हमसे बड़ा कौन ग़ुलाम है। लेकिन क्या ये हम ज़बान से कहते हैं कि हम अपने गुफ्तार के ज़रिए ये बात कहते हैं कि हम ग़ुलाम ताजुल औलिया हैं, हम ग़ुलाम मखदूम सिमना हैं, हम ग़ुलाम सुल्तानुल हिंद हैं, ग़ुलाम गौसे आज़म हैं। लेकिन क्या हमने कभी पूरी ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ जो है अपने किरदार को देखकर अपने आप से ये पूछने की कोशिश की, क्या हमारा किरदार इस लायक है हम ये कह सकें कि ताजुल औलिया के हम ग़ुलाम हैं? कोई हमें देख के ये कह सकता है कि यही जो है गौसे आज़म का ग़ुलाम है, यही जो है अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, कि यही सही मानो में रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, रसूलुल्लाह के ग़ुलाम है? वो नबी जिसने वादा की जो है वफ़ा करने की ऐसी मिसाल कायम की जिसकी मिसाल न पहले थी न अब है न मिल सकती कभी भी, ऐसे अजीम नबी के जिसके बेमिसाल किरदार हैं, फ़क़ीदुन नज़ीर जिनकी पूरी ज़िंदगी है, ऐसे अजीम नबी के ग़ुलाम कहलाने वाले इस तरीके से बेराह रवी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसी बदनज़मी के शिकार हो गए कि दुनिया की सारी कौमें जिन्हें बोलने की का कोई ढंग नहीं है, जिन्हें ज़िंदगी गुजारने का कोई ढंग नहीं है, जिन्हें ये तक नहीं मालूम जिन कौमों को कि उन्हें खाना क्या है, छोड़ना क्या है, उन्हें पहनना क्या है और क्या नहीं पहनना है, जिन्हें ये तक नहीं मालूम उन्हें कितना छुपाना है कितना दिखाना है, जो कौम अपने औरतों की पेट न छुपा सकी, आज वो कौमें हम पर आप पर एतराज़ करती हैं, हमें और आपको हक़ारत से नज़र से देखती हैं। आखिर ये मामला हुआ क्यों? ये खामियां आई कहाँ से? ये हमारी इमेज इतनी दागदार कैसे हो गई? वजह क्या है? सारे वजूहात को समेटा शेखुल इस्लाम ने, फरमाया जिसमें खौफ खुदा न पासे शरीयत वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत बात है, मुसलमान मारा गया। याद रखिए, कोई कितना बड़ा दौलतमंद हो, कितना बड़ा शोहरत वाला हो और कितनी ही बड़ी जो है मुआशरे समाज में उसकी पहचान हो, किसी भी लेवल का हो, कितना हाई लेवल का क्यों ना हो, अगर उसके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है, रसूलुल्लाह की शरीयत का पासो लिहाज नहीं है, हलाल और हराम में तमीज़ नहीं करता है, आ रहा है तो आने दो, पहनने दो, खा रहा है तो खाने दो, ज़बान में आ रहा है बोलने दो, कलम चल रहा है लिखने दो, कोई पासो लिहाज नहीं, कोई ख्याल नहीं। अगर शरीयत का ख्याल नहीं है, अपने आप को एक बार नहीं पूरे बदन पर मुसलमान मुसलमान लिख कर, सुन्नी सुन्नी लिख कर, गुलाम गुलाम लिख कर भी अगर मर जाए तो ऐसा सही मानों में सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता है। इसलिए जिसमें अल्लाह का खौफ नहीं है, रसूलुल्लाह का शरीयत के पासो लिहाज नहीं है। शेखुल इस्लाम फरमाते एक तस्वीर थी, ये मुसलमान नहीं था, मुसलमान की तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत बात है, मुसलमान मारा गया। और एक अकीदे का पैगाम देते हुए आखिरी बात मेरी तरफ से, शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि बदनसीबों शहनशाह कौनैन से, साहिब कुर्बते काबा कौसैन से तुमने की दुश्मनी हमने की दोस्ती। बदनसीबों शहनशाह कौनैन से, साहिब कुर्बते काबा कौसैन से तुमने की दुश्मनी हमने की दोस्ती। क्या तुम्हें मिल गया क्या हमारा गया, क्या तुम्हें मिल गया क्या हमारा गया। ऐ मेरी कौम के आलिमों ज़ाहिदों, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती जहांगीर अशरफ साहब, अल्लामा मुफ्ती जहांगीर अशरफ साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने हमारी कौम के रहनुमाओं के पैगाम दिया कि मेरी कौम के आलिमों ज़ाहिदों, नुखुवत ज़ुहद दानिश बुरी चीज़ है, क्या मुझे ये बताना पड़ेगा तुम्हें अज़ाज़ील किस सबब से मारा गया, अज़ाज़ील किस सबब से मारा गया। तो पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा आज बज़ाहिर जिस ज़िल्लत और रुसवाई का शिकार है, जिस पस्ती का शिकार है, उसकी वजह इश्क़े रिसालत की कमी है। सहाबा का जज्बा इश्क़े रसूल कैसा था और जज्बा इताअत रसूल कैसा था, हमें वो समझना चाहिए। यही शेखुल इस्लाम का शेर जो है मुझ हक़ीर फ़क़ीर की तरफ से एक पैगाम है कि बुझ गई इश्क़ की आग, अंधेर है वो हरारत गई वो शरारा गया। दावत हुस्न किरदार बेसूद है, था जो हुस्न अमल का सहारा गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सच्चा गुलाम रसूल, आशिक़ रसूल, मुतीअ रसूल, मुहिब्ब रसूल बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
رشد و ہدا ہے سید تنویر شاہ پہ کرے رشد و ہدا ہے سید تنویر شاہ پہ کرے رشد و ہدا ہے سید تنویر شاہ کے پیار کی نوری پیار کی نوری گھٹا ہے سید تنویر شاہ پہ کرے رشد و ہدا ہے سید تنویر شاہ. اور یہ بھی شعر سوال فرمائے حضرت کہ درد دل کے واسطے کیوں کر پھروں میں در بدر درد دل کے واسطے کیوں. میرے عزیز حافظ و قاری شعبان صاحب آئیں اور اپنی مد بھری آواز سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں. مائک پر حافظ شعبان صاحب. کہ مرحبا دو عالموں میں جن کا بولے بالا ہے او مرحبا دو عالموں میں او جن کا بولے بالا ہے او مرحبا دو عالموں میں او جن کا بولے بالا ہے او مرحبا دو عالموں میں او جن کا بول بالا ہے او نور کا وہی پہ کرو او آج آنے والا ہے او نور کا وہی پہ کرو او آج آنے والا ہے. علماء کرام کی دعاؤں کو سراہ لیتے ہوئے او کس کی دھوم ہے لوگوں او ہر طرف اجالا ہے او کس کی دھوم ہے لوگوں او ہر طرف اجالا ہے او کس کے دھوم او ہے او ہر طرف اجالا ہے او کائنات کا دولہا او آج آنے والا ہے او کائنات کا دولہا او آج آنے والا ہے او مرحبا دو عالموں میں او جن کا بولے بالا ہے کہ آسماں پہ ہے چرچا کہ آسماں پہ ہے چرچا او
آسماں پہ ہے چرچا او میرے تنویر اشرف کا او آسماں پہ ہے چرچا کہ آسماں پہ ہے چرچا او آسماں پہ ہے چرچا او میرے تنویر اشرف کا او کتنا پیارا شہرا ہے کتنا پیارا شہرا ہے او میرے تنویر اشرف کا او کتنا پیارا شہرا ہے او میرے تنویر اشرف کا اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بابا کار علماء کرام، پیران کرام، نقیب اجلاس، شورا حضرات، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وانك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، سب سے پہلے تو میں مدرسہ رشیدیہ تنویر الاسلام کے جتنے اراکین حضرات ہیں، میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جن کی دعوت سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا، اور یہ حضور تاج الاولیاء کا کرم رہا کہ انہوں نے مجھے بلوایا ہے۔ یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا حکم ہوا ہے تب میں آیا ہوں، اگر حکم نہ ہوتا تو میں نہ آتا۔ یہ سب تاج الاولیاء کا کرم ہے، اور آپ لوگ بھی بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ تاج الاولیاء نے آپ کو اپنی چھتر و چھایا میں رکھا۔ آپ خوش نصیب ہیں۔ آپ یہ نہ سوچئے گا کہ میں یہاں بساؤں، نہیں، بلکہ بسائے گئے ہو، تمہیں بسایا ہے تاج الاولیاء نے۔ تو بہت ہی مجھے خوشی ہوئی جب میں نے سنا ناگپور مجھے جانا ہے، اور حضور تاج الاولیاء کا جب میں نے نام سنا، بڑی لگن تھی، بڑی محبت تھی حضور تاج الاولیاء کی بارگاہ میں جانے کی۔ آج الحمدللہ میں گیا، حاضری دی، شرف حاصل ہوا، بڑا سکون مجھے ملا۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، آپ لوگ جایا کریں وہاں پر۔ تو آئیے ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرور کہوں کی مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کی مالکو مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ۔ نعرے رسالت، جلسے دستار بندی و جشن غوث الورا، بابا قوم ملت، جامعہ رشیدیہ تنویر الاسلام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور میرا تعلق خانوادے کی چھوچھا سے ہے اور خانقاہ سے، تو آئیے ایک شعر خانقاہ کا سن لیا ماشاءاللہ، بہت خوب۔ کہ جنہیں خانقاہوں سے تربیت
نہیں ملتی، جنہیں خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، در بدر بھٹکتے ہیں، شہریت نہیں ملتی، در بدر بھٹکتے ہیں، شہریت نہیں ملتی۔ اور ہم نے شجرہ دیکھا ہے دشمنان حیدر کا، اور ہم نے شجرہ دیکھا ہے دشمنان حیدر کا، ماں کا نام تو ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی، ماں کا نام تو ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی۔ محترم سامعین کرام، ابھی بھی میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی بے شک آپ کا اخلاق جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ جو آیت کریمہ نازل کی، کوئی وجہ رہی ہوگی، اس کا سبب نزول رہا ہوگا۔ بنا وجہ کے، بنا ضرورت کے آیت کریمہ نہیں نازل ہوئی۔ جب کوئی وجہ، کوئی ضرورت پڑی تو آیت کریمہ نازل ہو گئی، اور اس آیت کریمہ میں اس وحدہ لا شریک نے، معبود برحق نے اپنے محبوب کا اخلاق بیان کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ۔ تو آؤ اس آیت کریمہ کا شان نزول دیکھا جائے، اس کا سبب نزول کیا ہے۔ تو آؤ ہم کہیں اور نہ جائیں، بلکہ قرآن اٹھائیں، اور قرآن میں سورہ قلم کو اٹھائیں اور دیکھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، قلم اور اس کے لکھنے کی قسم کھا رہا ہوں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ جو مکہ والے آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں تو محبوب آپ پریشان نہ ہو، بلکہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے محبوب، آپ پریشان نہ ہو۔ پھر اس کے آگے اور مزید ارشاد فرمائے، کیا کہا؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور محبوب جو آپ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، جو آپ مدینہ منورہ سے مکہ تک جو آپ پیدل سفر طے کر رہے ہیں، اور آپ جب جا رہے ہیں تو یہ کفار قریش آپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، آپ پر تانے بھی مارتے ہیں، آپ پر ڈھیلوں کی بارشیں بھی کرتے ہیں۔ محبوب جتنی مشقت کر کے، جو اتنی محنت کر کے آپ تبلیغ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد جب آپ واپس آتے ہیں تو محبوب آپ پریشان نہ ہو، بلکہ اس کا اجر آپ کو دیا جائے گا۔ پھر اس کے آگے اور مزید اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ کا اخلاق سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو حالات زندگی ہے وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہمیں اور آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہیے، مگر آج ہم اور آپ دوسری تعلیمات، دوسری تعلیم کے پیچھے پیچھے ہم بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہم کسی دوسرے مذہب کو فالو کرتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی مجھے پسند آ جاتی، ہم ان میں شریک ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ کے لیے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ سامنے ہے کہ آپ ان کو دیکھیں۔ اپنی زندگی کو اگر گزارنا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ اپنا لیں، پھر آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے۔ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ آج ہم اور آپ ذرا سی بات پہ اگر ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے ہیں، ہم اپنے سگے بھائی کو
گالی دینے لگ جاتے ہیں. حد تو یہ ہو گئی ہے، بھائی تو دور کی بات ہے، ہم اپنے والد کو تماچے مار دیتے ہیں. یہ ہمارا کردار، یہ ہمارا اخلاق ہے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ کہاں چلے گئے؟ اپنی زندگی میں انقلاب برپا کریں. آپ دیکھیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں. آج ہم اور آپ کہاں جی رہے ہیں؟ کس دنیا میں آج ہم جی رہے ہیں کہ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ بیوی اگر کھانا نہ بنا پائے تو ہم طلاق دے دیتے ہیں، ہم اسے مار دیتے ہیں. مگر آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو. دیکھو، جب آپ دعوت و تبلیغ کر کے جب آپ آتے تو خون سے لہو لہان ہوتے. آپ کفار قریش آپ کو گالیاں بھی دیتے، آپ پر تانا مارتے، اور آپ کے پیچھے نوجوان لڑکے جو تھے، جو بدتمیز تھے، ان کو لگا دیا گیا تھا کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو تم انہیں گالیاں دینا، تم انہیں مارنا. اور اس کے بعد جب آپ گھر آئے تو آپ نے اپنی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے عرض کیا کہ عائشہ جاؤ کچھ کھانے کا سامان لے آؤ، مجھے بھوک لگی ہے. جب اتنا کہنا تھا تو حضرت عائشہ کیا ارشاد فرماتی کہ یا رسول اللہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا ہے، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا ہے. تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرائے، آپ تبسم فرمایا، آپ نے، آپ غصہ نہیں ہوئے. آج ہمارا حال کیا ہے کہ اگر نمک تیز ہو جائے تو ہم اس کو مارنے کے لیے دوڑ جاتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. اگر کھانا صحیح سے نہ بنے تو ہم اس کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں. مگر آؤ دیکھو میرے عزیزو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو کہ جب آپ کی زوجہ محترمہ جب کھانا نہیں بنا پاتی تھی تو آپ نے کہا عائشہ پریشان کیوں ہوتی ہو، جب آٹا لے آؤ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئی آٹا لے کر کے آئیں، اور جیسے ہی آٹا لے کر کے آئیں تو آپ نے کہا عائشہ پانی لے کر کے آؤ. پانی منگوایا اور اس آٹے میں ڈالا. کہا عائشہ دیکھو آٹا اس طریقے سے پانی میں اس طریقے سے ملایا جاتا ہے، اس کو مکس اس طریقے سے کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے دست اقدس سے اس آٹے کو گوندا. گوندنے کے بعد پھر آپ نے اس کی لوئی بنائی گول گول. پھر ایک پٹرا منگوایا. کہا عائشہ دیکھو روٹی اس طریقے سے بیلی جاتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بغل میں کھڑی تھی اور کھڑی ہو کر کے مسکرا رہی تھی. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو دیکھ کر وہ مسکرا رہی تھی، اور ادھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ روٹی بنا رہے تھے. اس کے بعد تاوے پر جب آپ نے روٹی چڑھائی، جب روٹی پک گئی تو اس روٹی کو پہلے آپ نے نہیں کھایا بلکہ اس کا پہلا نوالا حضرت عائشہ صدیقہ کو کھلایا. یہ پیغام اپنی امت کو دیا ہے. آج ہم اور آپ کہاں جی رہے ہیں؟ آج ہم اور آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ کیا ذرا سی بات پہ ہم لڑائی کر لیتے، ذرا سی بات پر ہم طلاق دے دیتے؟ میرے دوستو، ذرا سی باتوں پر آپ لڑائی نہ کیا کریں بلکہ محبت سے رہا کریں. ذرا سی بات پر آپ کوٹ کچہری نہ پہنچا کریں بلکہ جہاں تک ہو سکے آپ گھر میں بیٹھ کر کے چار دیواری کے اندر آپ محبت سے بات کر کے اس مسئلے کو سالو کر لیں، وہ بہتر ہے. اس میں کامیابی ہے آپ کے لیے. اور یہ کامیابی نہیں ہے کہ آپ کے گھر کا مسئلہ باہر تک جائے، چوراہے تک جائے، پولیس تھانے تک جائے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرہ، جامعہ رشیدیہ تنویر الاسلام، حضور سید عباد اشرف صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، ماشاءاللہ، بہت خوب. آپ اپنے اندر اخلاق کو بیدار کریں، یہ سب سے بڑی دولت ہے. اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو آپ کی ساری چیزیں بہتر ہوں گی. اس لیے کہ
جب صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک عورت ہے جو پوری رات عبادت کرتی ہے، پوری رات سجدوں میں گزار دیتی ہے، اور جو صبح ہوتی ہے یا رسول اللہ وہ روزے سے رہتی ہے، مگر وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کے دل کو تکلیف پہنچا دیتی ہے، وہ اپنی ذات سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ جیسے اتنا کہنا تھا تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، صحابہ سنو، ان کی نمازیں، ان کا روزہ، ان کی عبادت، ان کا تقوی سب ان کے منہ پر مار دیا جائے گا، اس لیے کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، سوچو کہ وہ عورت جو تھی پوری رات نماز پڑھتی تھی، دنوں میں روزہ بھی رکھتی تھی۔ آج ہم اور آپ ہیں، ہم تو نمازوں سے کوسوں دور نظر آتے ہیں، ہم تو جمعہ والے ہیں، کچھ لوگ عید بقرعید والے ہیں، تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہم تو روزہ بھی نہیں رکھتے، رمضان المبارک کا جو 30 دن ملتا ہے اس دن میں بھی روزہ صحیح سے نہیں رکھ پاتے ہم، اور اس کے بعد ہمارا کردار، ہمارا اخلاق کیا ہے؟ تو سوچو ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں جو ہم کر رہے ہیں کیا وہ قبول ہو رہی؟ نہیں ہو رہی، اس لیے کہ آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ آپ اخلاق اچھا کریں تو آپ کی نمازیں، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی زکوٰۃ، ساری عبادتیں جو ہیں وہ قبول ہو جائیں گی۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسے قبولیت کا درجہ اگر دینا ہے تو اس کے لیے تعلیمات مصطفیٰ کو اپنانا ہوگا، بے شک، کردار مصطفیٰ کو اپنانا ہوگا۔ حضور تاج الاولیاء کی آپ زندگی کا مطالعہ کر لیں، جب حضور تاج الاولیاء، جب آپ شہر ناگپور میں جب آپ تشریف لائے تو آپ کے کتابوں کا ذخیرہ لے کر کے آئے تھے، کیا آپ بھالا لے کر کے آئے تھے؟ آپ کون سی ایسی چیز لے کر کے آئے تھے کہ لوگ آپ کے دیوانے ہوتے چلے گئے، لوگ آپ کے دامنوں سے جڑتے ہوئے چلے جا رہے تھے، اور کل تک قیامت تک لوگ جڑتے ہوئے چلے جائیں گے؟ بے شک، بے شک، کیا ریزن ہے؟ بے شک۔ کیا معاملہ ہے؟ ہاں میرے دوستو، حضور تاج الاولیاء جب آپ آئے تھے تو آپ کتاب لے کر کے نہیں آئے تھے، آپ بھالا لے کر کے نہیں آئے تھے، آپ تلوار لے کر کے نہیں آئے تھے، البتہ آپ تعلیمات مصطفیٰ کو لے کر آئے تھے، کردار مصطفیٰ کو لے کر کے آئے تھے۔ جب آپ آئے تو اپنے اخلاق سے پورے شہر ناگپور کو آپ نے روشن کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اپنے کردار سے روشن کیا۔ وہ کردار، وہ اخلاق، وہ بابا تاج الدین اولیاء کا نہیں تھا، بلکہ وہ کردار فاطمۃ الزہرا کے بابا جان کا تھا، آمنہ کے لال کا کردار تھا وہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، حضور سید عباد اشرف صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، ماشاءاللہ، بہت خوب حضرت۔ اسی لیے حضور بابا قوم و ملت جب آپ شہر ناگپور کی سرزمین پر جب آپ نے اپنا قدم رکھا تو آپ نے یہ ذہن بنا لیا تھا کہ مجھے جو کام کرنا ہے وہ کام شریعت مصطفیٰ کا کرنا ہے، تعلیمات مصطفیٰ کو زندہ کرنا ہے، اسی کردار کو، اسی اخلاق کو۔ جب آپ کچھوچا کی سرزمین سے جب آپ چلے تھے، شہر ناگپور جب پہنچے تو شہر ناگپور میں ایک ادارہ بھی کھولا اور ایک خانقاہ بھی کھول دی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اس لیے کھولی کہ لوگوں کے عقیدے کی حفاظت مدرسوں میں ہوگی، اور جب انہیں معرفت کا جب جام پینا ہوگا، انہیں ادب سیکھنا ہوگا تو وہ کہیں اور نہ جائے بلکہ خانقاہ باب ملت میں چلے جائیں، سبحان اللہ۔ وہاں جانے کے بعد انہیں معرفت کا جام پلایا جائے گا، انہیں اولیاء کرام کی تعلیمات جو ہے اس تعلیمات کو انہیں بتایا جائے گا، ان کو ادب سکھایا جائے گا، ان کو اخلاق سکھایا جائے گا، ان کے اخلاق کی پرورش کی جائے گی صحیح طریقے سے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں،
اپنے اخلاق کو بہتر کریں. آپ ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑا نہ کیا کریں. آپ ذرا سی بات ہوتی ہے نا تو آپ کورٹ کچہری تک پہنچ جاتے ہیں. وہاں تک نہ جائیں، بلکہ جو ہو سکے آپ گھر میں بیٹھ کر کے سالو کر لیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑے آئیڈیل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ دیکھیں کہ جب جنگ احد میں جب آپ کا دندان مبارک جب شہید کر دیا گیا تو صحابہ موجود تھے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ ان ظالموں کے لیے دعا کر دیں، آپ ان ظالموں کے لیے دعا کر دیں، اور آپ جب دعا کریں گے تو آپ کا ہاتھ نیچے نہیں آئے گا، اس سے پہلے یہ ظالم تباہ و برباد ہو جائیں گے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو بد دعا کر دیتے، مگر نہیں میرے دوستو. امت مسلمہ کو پیغام دینا تھا، درس دینا تھا. جب کبھی بھی تمہیں کوئی پریشان کرے تم انہیں جواب نہ دو، بلکہ ان کو دعاؤں سے نوازو. تو آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ ان کے لیے دعا کی. کہا اللہ یہ مجھے نہیں جانتے، یہ مجھے نہیں پہچانتے ہیں، اگر یہ جان جاتے پہچان جاتے تو ہرگز میرے ساتھ ایسا نہ کرتے. یہ اخلاق ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کردار ہے، یہ اخلاق ہمیں دیا ہے. اور آج ہم صرف نعرہ لگانے والے سنی، ہمارا کردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے. ہم ان کی تعلیمات پہ نہیں عمل کر رہے ہیں، بلکہ ہم تعلیمات سے بھٹک چکے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب جنگی احد سے جب آپ چلے، جب کچھ دور اور بڑھے آگے، تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا صحابہ ایک ایک درخت تم لوگ پکڑ لو اور یہاں پر قیل اللہ کر لو، اس لیے کہ تم لوگ بھی تھکے ہوگے، تم لوگ آرام کر لو. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ لوگ ایک پیڑ کے نیچے گئے، بیٹھ گئے، تھکے بھی تھے، جیسے ہی بیٹھے نیند آ گئی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کو آپ نے چنا، وہاں پہ بیٹھ گئے. جیسے ہی آپ بیٹھے تو آپ کو بھی نیند آئی. اتنے میں غورث بن حارث وہ بدبخت وہاں پر پہنچ گیا، اور اس نے جب آمنہ کے لال کو جب اکیلے میں دیکھا، تنو تنہا دیکھا، تو اس نے اپنی تلوار کو میان سے نکالا، اور نکالنے کے بعد کہا میں یمنعوک منی، یا رسول اللہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ یہاں کوئی نہیں ہے جو آپ کو مجھ سے بچا لے. تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرے نہیں، بلکہ آپ مسکرائے، آپ نے تبسم فرمایا. اس کے بعد کہا غورث تم مجھے کیا مارو گے، میری حفاظت کرنے والا اللہ ہے. کیا کہا؟ میری حفاظت کرنے والا اللہ ہے. اتنا جملہ کہنا تھا کہ غورث کانپنے لگا، اس پر کیفیت طاری ہو گئی، تھرتھرانے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. جیسا ہی گری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے اقدس سے اس تلوار کو اٹھایا تو کہا غورث میں یمنعوک منی، اب تو بچا، کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کیا وہ تیرا لات و عزا جو سنتا نہیں ہے، وہ لات و عزا جس کی تو عبادت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، جو تیرا معبود برحق ہے، جو کھا بھی نہیں سکتا پی بھی نہیں سکتا، کیا وہ تجھے بچائے گا؟ مگر غورث بن حارث نے کردار مصطفیٰ کو اپنایا تھا. اس نے دیکھا تھا، سنا تھا کہ آمنہ کے لال ہے، یہ آخری نبی ہے، اور ان کا اخلاق سب سے افضل و اعلیٰ ہے. تو اس نے کیا کہا؟ وہ چالاک تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ان میں سے ہیں جو اپنے مخالف پر قابو پا کر بھی ان کو چھوڑ دیا کرتے ہیں. آپ تو ان میں سے یا رسول اللہ، آپ تو اپنے مخالف کو معاف کر دیا کرتے ہیں، آپ مجھے بھی معاف کر دیں گے. اتنا کہنا تھا تو محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا غورث
جا میں نے تجھے معاف کیا. یہ کردار تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اخلاق تھا، یہ پیغام دیا تھا امت مسلمہ کو. آج ہم اور آپ ذرا سی بات پہ ہم لڑ جاتے ہیں، ایک زمین کے لیے، جو زمین یہیں پہ یہیں دھری رہ جائے گی، وہ آپ کے ساتھ قبر میں بھی نہیں جائے گی، مگر اس ذرا سی زمین کے لیے آج ہم لڑنے لگ جاتے ہیں. ہم ایک دوسروں، ہم اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنا نہیں پسند کرنا چاہتے ہیں. یہ حال ہمارا ہو گیا. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اپنے اندر انقلاب برپا کریں، اپنے اندر بیداری لائیں. آپ کردار مصطفیٰ کو اپنائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا اور آپ کے گھر میں خوشحالیاں دستک دیں گی، پریشانی دستک نہیں دے گی. یہ کب ہوگا؟ جب آپ تعلیمات مصطفیٰ کو جب آپ اپنائیں گے. میں اپنی گفتگو کو ہی سمیٹتا ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمد رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حبیبی یا رسول اللہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا نبی یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حبیبی یا رسول اللہ، صدقہ دو غوث الورا کا، صدقہ دو خواجہ پیا کا، صدقہ دو اشرف پیا کا، صدقہ دو صوفی پیا کا. یا نبی صلوات اللہ علیکہ. حبیبی یا رسول اللہ، اشرفی آقا ہمارا، کر کے دنیا سے کنارہ، رکھتا ہے تم سے سہارا. لو خبر جلدی خدا را، یا نبی
یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا من اصطفاہ اللہ الصلاة والسلام علیک یا من اجتباہ اللہ الصلاة والسلام علیک یا من اختارہ اللہ وعلى آلك وأصحابك يا جمال ملك الله صلى الله تعالى عليك وسلم.